बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। और बड़ी खबर ये है कि 9 मई के कई मुल्ज़मान का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हो गया है। इंतहाई बाखबर ज़राए के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। इसकी कुछ तफसीलात आपको बताएंगे। इमरान खान को साइफर केस में ज़मानत मिलेगी या नहीं, इसका फैसला आज होगा। 3 बड़े केस हैं इमरान खान के खिलाफ जिनकी समाअत हो रही है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के ज़राए ने दावा किया है कि बुशरा बेगम को इमरान खान साहब ने आखिरी मुलाकात में कुछ अहम हदायत दी हैं, और वो हदायत नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के हवाले से है। वो हदायत क्या है और मुस्लिम लीग नून का इल्ज़ाम क्या है। कल मरीम नवाज ने लाहौर में एक जलसा आम से खिताब किया, और उस जलसे के हवाले से जब तक वो जलसा शुरू नहीं हुआ था, ये इतलात आती रही कि जलसा नाकाम हो गया है और लोग नहीं आए। लेकिन जलसा जब हुआ तो उसने पूरी सूरत हाल को उल्टा कर रख दिया, और मुस्लिम लीग नून लाहौर में एक बड़ा जलसा करने में कामयाब हो गई है। इस जलसे में एक साफ़ी की पिटाई हुई है। मुबैना तौर पर बताया जाता है कि वो यूथिया साफ़ी है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की भी आज समाअत है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और नैब में जो हाजिर सर्विस फौजी अफसरान है उनको लेने का इरादा तर्क कर दिया गया। अब कुछ और लोग आ रहे हैं नैब में, तो वो कौन लोग हैं आपको बताएंगे। इसके अलावा गजा में मौत का रक्स जारी है, और सैकड़ों अफराद मारे गए हैं। फ़लस्तीनी भी जाम शहादत नोश कर रहे हैं, और इसराइल के बहुत से लोग जो है वो फ़लस्तीनियों के जिहाद के नतीजे में जहन्नम वासिल हो चुके हैं। अब इसमें दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। सलामती कौंसिल में इस हवाले से एक बड़ी करारदाद लाने की जो कोशिश है वो भी नाकाम हो गई है। अमेरिका ने कोशिश की कल के सलामती कौंसिल में हमास के हमलों की मजम्मत के हवाले से करारदाद लाई जाए, लेकिन रूस ने इसका बाइकआउट कर दिया और ये करारदाद मंजूर नहीं हो सकी। चीन ने कहा था कि अगर मुतफिका करारदाद आती है तो उसकी हिमायत करेगा। तो ये होता है असली जहाद जो कि फ़लस्तीनियों ने पूरी मुस्लिम उम्मा को दिखाया है, और जिसमें मौत को वो चूम रहे हैं नताइज से बेपरवाह होकर। पाकिस्तान में बहुत से लोग इस बात पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हमास ने मरवा दिया, और लोग डर रहे हैं कि फ़लस्तीनियों ने इसराइल पर हमला किया है, तो अब इसराइल जो है जवाबी को बहुत बड़ा इफेंस कर सकता है। तो सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं कि क्या हो रहा है फ़लस्तीन में और क्या चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। दुनिया कई हिस्सों में बट गई है। कुछ लोग हमास के हमलों की हिमायत कर रहे हैं, कुछ लोग उनकी मजम्मत कर रहे हैं, कुछ लोग इसराइल को जालिम और दुनिया का सबसे बड़ा गासिब करार दे रहे हैं। फ़लस्तीनियों ने इसराइल पर जो हमला किया है उसको अमेरिका का पर्ल हार्बर करार दिया जा रहा है। हमास ने हफ्ते को सुबह इसराइल के खिलाफ जो कार्रवाई की थी उसमें इसराइल का जो पूरा दिफाई निज़ाम है वो उड़ गया है, और अमरीकी अखबार ने और तजिया निगारों ने इस हमले को इसराइल के लिए पर्ल हार्बर हमले की तरह का एक हमला करार दिया है। इसराइल जो कि कई दहानों से टेक्नोलॉजी का पावर हाउस बना हुआ है, पूरी दुनिया में ये दावा किया जाता है कि इसराइल से ज़्यादा टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है, लेकिन उनके ऊपर जो अटैक हुआ उसकी उन्हें कानो कान खबर नहीं हुई। इसराइली फ़ौज परेशान है, इंटेलिजेंस परेशान है कि ये सब क्या हुआ। यकीनी तौर पर ये जो हमला हुआ है ये एक बड़ी पूरी भरपूर तैयारी के साथ किया गया। ये ऐसा नहीं कि कोई अचानक हमला हुआ है, लेकिन इस तैयारी की दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी को खबर नहीं हो सकी। अब कुछ इस हवाले से खबरें भी हैं मुतज़ाद किस्म की। एक तो अमरीकी अखबार ने दावा किया कि हमले की मनसूबाबंदी में ईरानियों ने हिस्सा लिया है, और उसमें वजह यह कि ईरान इस बात पर नाराज़ है, या वो ये चाहता है कि ये जो इसराइल अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है इसको रोका जाए। सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात में बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही थी, उसमें रुकावट डालने के लिए ये कार्रवाई की गई है। दूसरी तरफ ये भी समझा जा सकता है कि अमेरिका इस मामले को ईरान से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और अब पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, जिसमें एक तरफ अमेरिका है, यूरोपीय ममालिक है, कुछ है, सारे नहीं है, कुछ यूरोपीय ममालिक ने इसकी मुखालफत भी की है, जबकि दूसरी तरफ रूस, चीन और अरब ममालिक शामिल हैं जो कि पूरी तरह से हमास की हिमायत कर रहे हैं। अब तक इसमें 700 से ज़ायद इसराइली फ़ौजी मारे जा चुके हैं, और बड़ा नुकसान हुआ है, और फ़लस्तीनियों ने इसराइलियों से वो इलाके वापस लिए हैं जिनके ऊपर उनका हक है, ये वो समझते हैं कि ये उनके इलाके हैं। इसराइल के जो ज़ेर कब्ज़ा इलाके हैं असल मलकियत फ़लस्तीनियों की है, तो उन्होंने वो इलाके वागुजार कराए हैं। तो इसराइल के बड़े फौजी जर्नैल जो हैं वो
گرفتار کر لیے گئے ہیں, انہیں یرغمال بنا لیا گیا ہے. اسی طرح حماس کے رہنما ابو غالی کو بھی اسرائیلی فوج نے گرفتار کیا ہوا ہے. تو یہ معاملہ اب بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے, اور اسرائیل نے باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دیا ہے. اب دنیا ان کو جنگ سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے, جبکہ امریکہ اس جنگ میں پوری تیاری کے ساتھ کود رہا ہے. امریکہ نے اپنا بحری بیڑا بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے, اور یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو جس قسم کی بھی فوجی مدد چاہیے ہوگی وہ دی جائے گی. جبکہ دنیا کے دیگر ممالک امریکہ سمیت ان لوگوں کو جو کہ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں, ان کو یہ وارن کر رہے ہیں کہ وہ اس جنگ سے دور رہے. یہ معاملہ فلسطینیوں کا ہے اور اسرائیلیوں کا ہے, اور اس معاملے کو وہ خود ہی سارٹ کر لیں گے. لبنان کی جو حزب اللہ ہے وہ بھی اس جنگ میں کود گئی ہے, اور انہوں نے بھی اسرائیل کے اوپر اٹیک کیے ہیں. تو اب اسرائیل کے بعض شہروں میں بڑی شدید قسم کی لڑائی ہو رہی ہے. امریکہ نے یہ دعویٰ کیا کہ اس لڑائی میں ان کے بھی کچھ فوجی مارے گئے ہیں, تو امریکہ اس جنگ میں اپنی پارٹیسپیشن کے لیے باقاعدہ جواز بنا رہا ہے. تو اب اس کی لڑائی میں کیا نفع کیا نقصان, یہ تو سب اپنی جگہ پہ موجود ہے. پوری دنیا کو یہ نظر آ گیا کہ فلسطینیوں نے جنگ آمد بجنگ آمد, وہ کہتے ہیں تنگ آ کے بالآخر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس طرح گٹ گٹ کر جینے سے مر جانا بہتر ہے, جہاد کرنا بہتر ہے. تو یہ ہے وہ جہاد جو کہ پوری دنیا کے لیے لیسن ہے. ہمارے یہاں بھی اس خطے میں بہت سے جہادی پائے جاتے ہیں, لیکن ان کا جہاد ہمیشہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف ہوتا ہے. یعنی مسلمان دوسرے مسلمان کو مارتا ہے, مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کی مساجد میں جا کر خود کو بم سے ایکسپلوڈ کر لیتا ہے, مسلمان ہی مسلمانوں کے مدرسوں میں جا کے بم دھماکے کر دیتا ہے. تو یہ جہاد نہیں ہوتا. جہاد وہ ہے جو فلسطینیوں نے کیا ہے, جو کسی غاصب ظالم کے قبضے سے اپنی سوائل کو چھڑانے کے لیے کیا گیا ہے. اور وہ جو ایک فلسطینیوں کے اوپر جبر کیا جا رہا ہے ایک بڑے عرصے سے, جس کو وہ برداشت کرتے جا رہے تھے, اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. یعنی سب کو اندازہ ہے کہ اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے. اسرائیل اور امریکہ دونوں ایک بڑی طاقت ہے. اسرائیل جو ہے بڑی فوجی طاقت ہے, اور فلسطینیوں کے پاس اتنا اسلحہ اور ساز و سامان نہیں ہے. لڑائی ہو یعنی صرف جنگ ہی ہو تو اس میں نقصان جو فلسطینی کو ہو سکتا ہے. لیکن فلسطینیوں نے جس طرح بے خوف و خطر اس جنگ میں انہوں نے یعنی کود گئے, اس پر انہیں سلام کرنا بنتا ہے, اور پوری دنیا کو جو ہے ان کے پیچھے کھڑا ہو جانا چاہیے کہ وہ کس طرح اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک معاملہ 50,000 تنخواہ پر ٹیکس لگانے کا معاملہ تھا. ورلڈ بینک نے چند دن قبل یہ خبر آئی تھی کہ ورلڈ بینک نے کہا کہ جن لوگوں کی تنخواہ 50,000 ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا جائے. اب ورلڈ بینک نے کہا جی کہ وہ تو ہم نے کوئی پرانے سروے کی بنیاد پر یہ بات کی تھی, ہم نے تو کوئی ایسی سفارش کی نہیں, اگر کی بھی تھی تو ہم واپس لیتے ہیں. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری جان پہ بن آئی اور آپ کی ادا ٹھہری. تو یہ مذاق ورلڈ بینک نے جو پاکستانیوں کے ساتھ کیا, انہوں نے تقریباً تنخواہ دار طبقے کی جان نکال دی تھی, جن کو یہ کہا گیا کہ 50,000 تنخواہ پر بھی ٹیکس لگے گا. اب ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ یہ سفارش جو تھی یہ 2019 کے سروے کی بنیاد پہ کی گئی تھی. اس وقت کے جو اعداد و شمار تھے جب خاص حکومت میں آئے تھے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ٹیکس لگے, تو اس وقت یہ سفارشات کی گئی تھی. لیکن اب چونکہ مہنگائی بڑھ گئی ہے اور لیبر مارکیٹ کے حالات بڑے ڈفرینٹ ہیں, تو اب جو ٹیکس سلیب ہے وہ بدلنے کی ضرورت ہے. تو اب ورلڈ بینک نے کہا کہ وہ موجودہ ٹیکس سلیب میں کمی کی سفارش بالکل نہیں کرتے, لیکن یہ جو پسماندہ تنخواہ در طبقہ ہے جن سے ٹیکس لینے کی بات کی جا رہی ہے, انہوں نے امیر ترین ایکسپورٹر امپورٹر اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے مقابلے میں جو کاروباری سیکٹر ہے اس نے جو ٹیکس دیا ہے اس سے زیادہ ٹیکس جو ہے یعنی 3 گنا ٹیکس تنخواہ در طبقے نے ادا کیا ہے. نیب نے ملک بھر میں کارروائیوں کے لیے پہلے ہی فیصلہ کیا تھا کہ حاضر سربراہ فوجی افسران کو تعینات کیا جائے گا, اور ان کی ایک لسٹ بھی آئی تھی کہ کوئی میجر جنرل نیب کے دفتر میں بٹھائے جائیں گے, ان کے بعد بریگیڈیئر اور کچھ کرنل جو حاضر سروس ہوں گے. اب یہ اطلاعات آئی ہے سورسز کے حوالے سے کہ اب ان میں بریگیڈیئر کی سطح کے لوگ جو بھرتی کیے جائیں گے وہ ریٹائرڈ لوگ ہوں گے. یعنی نیب نے انٹیلیجنس ماہرین کے لیے اب حاضر سربراہ فوجی افسروں کی جگہ پہ ریٹائرڈ فوجی افسر لینے کا فیصلہ کیا ہے, اور ان کا جو اپر لیول ہے وہ بریگیڈیئر کی سطح کا, یعنی وہ لیفٹنٹ کرنل یا لیفٹنٹ جنرل یا اس قسم کے جو سینئر فوجی افسران ہوتے ہیں ان کی خدمات حاصل نہیں کی جائیں گی, بلکہ یہ جو بریگیڈیئر سطح کے لوگ ہوتے ہیں یہ پریکٹیکل آن گراؤنڈ ہوتے ہیں, کرنل لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ریجنل بیوروز میں بھرتی کیا جائے گا, اور ان کو جونیئر ایکسپرٹ اور سینئر ایکسپرٹ کے طور پر لیا جائے گا, اور یہ پورے ملک میں انٹیلیجنس کی کارروائیاں کرے گا. تو وہ جو نیب نے اس سے پہلے خط لکھا تھا باقاعدہ حساس اداروں کے افسران کی خدمت لینے کا فیصلہ کیا تھا, یعنی اس میں اس سے پہلے فیصلہ کیا گیا تھا کہ ISI اور MI اور IB کے لوگ جو ہیں
اور بہت سینئر فوجی افسران وہ نیب کے لیے خدمات انجام دیں گے، اس سے ایک ایسا تاثر پیدا ہوا کہ نیب بہت زیادہ ایکٹیو ہونے والا ہے، یا بہت زیادہ کوئی یعنی سیاسی لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرے گا، یا کارروائیاں کرے گا، انتقامی نہیں. تو اس سے اس کو تاثر کو افزائل کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو نیب کے اندر خالی اسامیہ ہیں ان کو بھی بھرا جائے، اور یہ جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں وہ لگایا جائے، حاضر ثروت فوجی افسران نہ لیے جائے. ڈپٹی چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل یہ دونوں جو ہے نیب سے ریزائن کر چکے، تو اب ان پر بھی اگلے چند روز میں تعیناتیاں کر دی جائیں گی. اس کے علاوہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے حوالے سے آج بڑے اہم کیسوں کی سماعت ہے. ایک ان کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا جہاں توشہانہ کیس کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست کی گئی ہے. یہ 2 رکنی بینچ سن رہا ہے جس میں چیف جسٹس عامر فاروق کے ساتھ جسٹس بابر ستار بینچ میں شامل ہیں. یہ کیس اس پہ پہلے اعتراضات لگ گئے تھے، لیکن عدالت نے پھر فیصلہ کیا کہ اعتراضات کے ساتھ اس کیس کو سنیں گے. اس کے علاوہ عمران خان کی سائفر کیس میں درخواست ضمانت پر آج دوپہر کے بعد ایک کیس کی سماعت ہوگی. یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، اور اس کیس میں دلائل ہوں گے. اگر اس کیس میں دلائل مکمل ہو گئے تو 1-2 روز میں اس کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے. اس کے علاوہ سائفر کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہے جہاں عمران خان اور شاہ محمود قریشی سامنے لائے جائیں گے. یعنی اگر آج چلان کی کاپیاں ملزمان کو دے دی گئیں تو 7 دن بعد جو ہے وہ اس کیس میں جو ہے ان کے اوپر چارج لگا دیا جائے گا. لیکن اس کیس کے حوالے سے جمعے کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا تھا کہ جیل سماعت کے خلاف عمران خان کی درخواست پر 2-3 روز میں فیصلہ کر دیں گے، کیونکہ فیصلہ محفوظ ہے. تو یہ فیصلہ منگل یا بدھ کو آ سکتا ہے، تو اس لیے اس بات کا امکان ہے کہ آج سائفر کیس کی جو سماعت ہے وہ ویسے ہی بغیر کارروائی کے آگے بڑھا دی جائے یا ملتوی ہو جائے. مریم نواز نے لاہور میں جلسہ عام سے خطاب کیا اور جلسے میں انہوں نے کچھ عام باتیں کی. ایک بڑا جلسہ تھا اور جلسے میں کافی تعداد میں لوگ شریک ہوئے، اور اب تک جو نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے ریلیاں یا کورنر میٹنگ کی جا رہی تھی ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ اس تناسب میں ایک بڑا جلسہ تھا. لیکن اس میں بھی لوگ اتنی تعداد میں نہیں تھے جتنی تعداد ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی. لیکن بہرحال ایک اچھا جلسہ تھا، اور اسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک اچھا خوشکن آغاز ہے. لاہور کو مسلم لیگ نون کا پولیٹیکل گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ لاہور کی ڈیولپمنٹ کے لیے مسلم لیگ نون نے اتنے کام کیے ہیں کہ لوگ ان کو اس حوالے سے کافی اپریشیٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں. لیکن ابھی تک جو ہے لاہور کے اندر نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی توقع کی جا رہی ہے. ابھی بڑا کام باقی ہے. نواز شریف صاحب نے 21 اکتوبر کو لاہور آنا ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ آج شاید وہ لندن سے نکل رہے ہیں یا نکل چکے ہوں گے. اگلے 1-2 روز میں وہ سعودی عرب ہوں گے، پھر انہوں نے قطر بھی جانا ہے، پھر انہوں نے دبئی بھی جانا ہے. تو ان کا یہ اگلا ہفتہ ہے یا 2 ہفتے ان کے عرب ممالک میں گزرنے ہیں. اور ان حالات میں جب کہ اس وقت عرب ممالک میں بھی ایک بڑا معاملہ فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی کو لے کر شروع ہوا ہے، نواز شریف کی ان ممالک میں موجودگی بڑی معنی خیز اور بڑی زبردست سمجھی جاتی ہے. جلسے کے حوالے سے میں آپ کو کچھ سائڈ سٹوری بتا دیتا ہوں کہ 2 باتیں ہوئی ہیں. ایک تو عظمیٰ بخاری جو کہ پی ایم ایل این کی بڑی اہم رہنما ہے، انہوں نے اپنے ویلاگ میں یہ دعویٰ کیا کہ بشریٰ بیگم کی عمران خان سے جو آخری ملاقات ہوئی تھی اس میں عمران خان صاحب نے بشریٰ بیگم کو ڈائریکشن دی ہے کہ وہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جو جلسے ہیں ان کو خراب کریں، یعنی ان کے اندر کوئی ایسا فتنہ چھوڑے یا ایسی شرارت کرے کہ یہ کراؤڈ خراب ہو، پھر اس کو ہائی لائٹ کرے. یعنی وہ جو تمام جلسے یا جلوس یا کارنر میٹنگیں ان میں یہ دکھائیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے اتنے لوگ جمع کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی، اور پھر وہ جو جلسوں کے حوالے سے جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ پہلے سے یعنی پروپیگنڈا ایسا کر دے، لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا بنا دے کہ وہ لوگ سمجھے کہ لاہور میں پی ایم ایل این جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے. تو یہ ہم نے دیکھا بھی کہ مریم نواز کے جلسے سے قبل ہی پی ٹی اے کے تمام جو یوٹیوبرز ہیں، جو ان کا ہم خیال میڈیا ہے، تمام نے اس جلسے کی ناکامی کے حوالے سے ویلاگز کیے. انہوں نے جلسہ گاہ کی خالی کرسیاں دکھائیں. جلسہ شروع نہیں ہوا تو پھر کرسیاں تو خالی ہوگی. پھر وہ جو کھانے وانے بن رہے تھے وہ دکھانے کی کوشش کی، اور پھر انہوں نے جلسہ گاہ کے اندر اپنے یوٹیوبر بھیجے جنہوں نے جا کے وہاں پہ یعنی اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو شامل کیا جو جلسے کے اندر کھڑے ہو کے عمران خان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے. تو اسے شرارت کہا جاتا ہے.
آپ کسی بھی کے جلسے میں جا کے اس کے مخالفین کے حوالے سے نعرے بازی کریں گے تو یقینی طور پر پھر لوگ پکڑ کے ان کو پھینٹی لگائیں گے. تو کام پھینٹی والے کر دیں نا. تو انہوں نے کام پھینٹی والے کیے. تو پھر ان کا ایک کوئی یوٹیوبر تھا گوندل, وہ گیا اور اس کو پھر وہ بڑا وہاں پہ لوگوں کے ساتھ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جلسہ ناکام ہے, کھانے جو ہے وہ یعنی وہ جو بریانی کے الزام لگائے جاتے ہیں کہ بریانی کی پلیٹ پہ لوگ جلسہ گاہ میں آتے ہیں, تو سب کے جلسوں میں لوگ آتے ہیں, دور سے آتے ہیں تو کھانا ان کو کھلانا پڑتا ہے. یہ ویسے بھی سیاسی ایک روایت ہے. تو وہ یوٹیوبر نے دعویٰ کیا جی کہ مجھے مارا گیا اور میرا موبائل چھین لیا گیا. تو یہ ایک شرارت تھی اور یہ خدشہ تھا کہ اس سے کوئی بات بڑھ سکتی ہے, لیکن وہ وہاں پہ موجود لوگوں نے ہی اس کو ریسکیو کرا دیا اور اس کا موبائل واپس بھجوا دیا. لیکن ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ جلسہ ناکام ہے. لیکن جب مریم نواز صاحبہ نے تقریر کی اور جلسہ گاہ کے مناظر لوگوں نے دیکھے تو بالکل انٹائر صورتحال ڈیفرنٹ تھی. جلسہ گاہ بھری ہوئی تھی, لوگ موجود تھے, اور چونکہ ابھی وہ مومنٹم نہیں ہے, یہ کوئی عمران خان کا مینار پاکستان پہ 30 اکتوبر 2011 والا جلسہ نہیں ہے. ہاں, جب نواز شریف واپس آئیں گے تو اس جلسے کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنا وہ واجب ہوگا. وہ لوگ کر سکتے ہیں کمپیئر کہ جی عمران خان نے جلسے بڑے بڑے کیے تھے یا نواز شریف کی واپسی میں بڑا جلسہ ہوا ہے. یہ ایک پولیٹیکل میٹر ہوتا ہے جس کو لوگ چیک کر سکتے ہیں. تو ایسے بھی جڑا نا یعنی مریم نواز کے جلسے میں بھی یوتھیوں نے جو ہے وہ اپنی منہ کی کھائی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں اور بڑی خبر ہے. وہ خبر یہ کہ 9 مئی کے کچھ ملزمان کا فوجی ٹرائل شروع ہو گیا. اب کہا یہ جا رہا تھا جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اپنے آخری ایام سپریم کورٹ میں گزارے تھے تو انہوں نے روکا ہوا تھا حکومت کو کہ وہ 9 مئی کے ملزمان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہ کرے, اور اگر ٹرائل کرنا ہوگا تو پھر سپریم کورٹ کو اس کی باقاعدہ اطلاع دی جائے, یا جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا تو اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہ چلایا جائے. اٹارنی جنرل نے بھی عدالت میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جی کوئی سویلین ایسا نہیں ہے جس کے اوپر فوجی عدالت میں مقدمہ چل رہا ہو. انہوں نے تعداد بھی بتائی تھی کہ اتنے لوگ پکڑے جا چکے ہیں اور اتنے لوگ جو ہیں وہ یعنی ملٹری حکام کے حوالے کیے گئے ہیں, لیکن کسی کے اوپر بھی ابھی تک مقدمہ نہیں چلا. لیکن اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں, اور اس میں ایک بڑے اہم ملزم ہے حسان نیازی. ان کے والد حفیظ اللہ نیازی جو بنیادی طور پر یہ سمجھے جاتے ہیں کہ ان کا یہ عمران خان کے بہنوئی بھی ہیں, اور حسان نیازی عمران خان کا بھانجا ہے. لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پر حفیظ اللہ نیازی عمران خان کے نظریات سے اختلافات کرتے ہیں, لیکن حسان نیازی اپنے ماموں کے ساتھ جو ہے وہ اتفاق کرتا ہے. تو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے, چونکہ حسان نیازی گرفتار ہوئے تھے ایبٹ آباد سے اپنے ایک ساتھی وکیل کے ہمراہ, تو ان کے بارے میں یہ اطلاعات تھی. یعنی یہ پاکستان کے جو سول کورٹس ہیں, لاہور ہائی کورٹ جہاں حسان نیازی کی بازیابی کے لیے درخواست کی گئی تھی, وہ بتایا گیا تھا کہ ان کو فوجی عدالتوں کے حوالے کیا جا چکا ہے. یہ ملٹری حکام کے حوالے ہیں, تو یہ سول حکام کے پاس نہیں ہے. تو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ فوج کی تحویل میں مقید افراد کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل شروع ہو چکا ہے. تو اب یہ چونکہ وکٹم کے والد ہیں اور ان کو زیادہ انفارمیشن ہے, یہ ان کے پیچھے بھی ہیں, یہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حسان نیازی کا کیا بنا. تو ان کے حوالے سے یعنی یہ اوپن سورس ہے, یہ کوئی وہ سورس نہیں کہ جس کا نام ہم کوڈ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا, جس کے بعد پھر ایک اور انفارمیشن آنی شروع ہو گئی. کچھ لوگوں نے بتایا کہ جو لوگ 9 مئی کے سلسلے میں زیر حراست ہیں ان میں 3 کا ٹرائل شروع ہوا ہے. پھر بنو میں ٹرائل ہو رہا ہے, اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے حسان نیازی کی فیملی کی جانب سے کہ حسان نیازی کے خلاف جو ہے وہ سب سے پہلے کام شروع ہوا ہے, کیونکہ حسان نیازی کے اوپر جو الزام ہے کہ انہوں نے جناح ہاؤس پہ حملہ کیا, جو کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور کہلاتا ہے, اور وہاں پہ انہوں نے فوجی جرنیل کی وردی لہرائی اور بتایا کہ ہم نے یہ فوجی جرنیل کو پکڑ لیا ہے اور یہ اس کی اتنی کمر ہے. تو یہ زیادہ بڑے ملزم ہے کہ انہوں نے ایک ادارے کے اعلیٰ افسر کا تمسخر اڑایا, اور یہ ایک یقینی طور پہ جرم کے زمرے میں آتا ہے. تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل انہوں نے ایم آئی اور ملٹری پولیس کے نمائندوں کو جنہوں نے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنا ہوتا ہے, انہوں نے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائزہ اور جسٹس سردار طارق سے ملاقات کرائی گئی ہے, اور ان کو بتایا گیا جی کہ ملٹری کورٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے مقدمات شروع کر رہی ہے. باقاعدہ تحریری اطلاع دی گئی ہے کہ باقاعدہ یعنی 9 مئی کے ملزمان کا فوجی ٹرائل شروع کیا جا رہا ہے. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ اڑتا تیر لینے کی عادت ہے پی ٹی آئی والوں کو, تو یہ اڑتا تیر لے رہے ہیں. ان کو
یعنی ہر ایونٹ کے بعد یہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے یعنی جوتے پڑے. فوج کا جو فارمولہ نمبر 3 میں نے آپ کو بتایا تھا، ان کو جب آرام سے گرفتاریاں ہو رہی تھیں اور عدالتوں میں ٹرائل ہو رہے تھے تو ضرورت نہیں تھی کسی اور وینچر کرنے کی، لیکن انہوں نے یعنی اپنے ہم خیال وکیلوں کو اور ججوں کو ملا کر دھڑ دھڑ ضمانتیں لینا شروع کر دی. اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا شروع ہوا کہ پھر یہ غائب ہونا شروع ہو گئے، یعنی اور کوئی پریس کانفرنس کرنے آ جاتا، کوئی ٹیلی ویژن چینل پہ انٹرویو دینے آتا. لیکن کسی اور وہ نین سکھیے نے، شہباز گل جس کی پھپھو یا اماں بڑا اچھا ساگ بناتی تھی، پالک گوشت بناتی تھی، وہ خود امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے یہاں یوتھیوں کو مشورہ دیا کہ سارے ویڈیو بناؤ. تو انہوں نے پچھلے 2 دنوں میں ویڈیو بنا کے دینا شروع کر دیا اور سب کے بارے میں پتا ہے کہ وہ لوگ انوالو ہیں. یعنی کمل شوزب جس کے واٹس ایپ میسج ہیں کہ جی ایچ کیو چلو، وہ جی ایچ کیو حملے کی مرکزی ملزم ہے، وہ قرآن اٹھا کر ویڈیو بنوا رہی کہ ہمیں عمران خان نے نہیں کہا اور ہم بے قصور ہیں اور ہم نے کوئی یعنی حملے کی پلاننگ ہی نہیں کی، ہمارا تعلق ہی نہیں 9 مئی کے حملوں سے. یعنی یہ کہتے ہیں نا کھلی آنکھوں سے مکھی نکلنا. ان کو نہ جھوٹ سچ کی تمیز نہیں، ان کو نہ اسلام کا پتہ نہ قرآن پاک کی حرمت کا پتہ. تو یہ ان کے یعنی ٹھوس ایویڈنس موجود ہے، ایسا نہیں کہ یہ کوئی ہوائی باتیں ہیں. مراد سعید کی آڈیوز موجود ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے جی ہمارا تو تعلق کوئی نہیں ہے. فوجی تنصیبات پر حملہ 9 مئی کے بعد جو ہوا اور صرف فوجی ادارے کے اوپر ہوا، کسی اور پہ نہیں ہوا. کور کمانڈر لاہور پہ حملہ کرنے آئے تھے نا، تو ساتھ ہی اس کی عمارت ہے ملک ریاض کی، بیریا ٹاور، اور وہ بڑی نظر آتی ہے واضح اس گرجا چوک کے آس پاس جو ہے، اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اور سیدھے کور کمانڈر ہاؤس پہ چڑھ گئے. تو یہ ایک بغیر پلاننگ کا تھا، یہ کسی نے ڈائریکشن نہیں دی ہوئی تھی. تو یہ انہوں نے ویڈیو بنا کے چلانی شروع کر دی. تو میں نے کہا تھا اس کا جواب آئے گا بھائی، وہ کچھ اور سوچیں گے. تو انہوں نے ان کا جواب سیدھا اور کڈو سارے باہر چلاؤ ان کے مقدمے. ہم نے تو ان کو چھوڑا اور رکھا ہوا تھا کہ چلو یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اب دیکھیں 9 مئی جون جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر نومبر، اکتوبر چل رہا ہے نا، تو 6 مہینے ہو گئے اس بات کو. 6 مہینے میں کسی کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع نہیں کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں فوج بھی یہ سمجھتی ہے کہ شاید سدھر جائیں، شاید ٹھیک ہو جائیں، شاید ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے. اپنے لوگوں پہ ہم نے گولی نہیں چلائی تو اپنے لوگوں پہ مقدمہ کیا چلائیں گے. لیکن نہیں، باز نہیں آ رہے. تو کہتے ہیں نا وہ کتے کی دم 12 برس بھی نالی میں رہے، وہ سیدھی نہیں ہوتی. تو کچھ لوگ ہیں اس طرح کے، وہ نہیں سیدھے ہو سکتے. وہ ہر آئے دن اگلے دن جو ہے نا وہ یعنی میچ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اب لے جواب، پھر کھل گئے مقدمات ان کا. آئے جناب. تو مجھے لگتا ہے یہ ملٹری ٹرائل جو شروع ہو گیا ہے اچانک، اور یہ اس کا رد عمل ہے جو انہوں نے ویڈیو بنا کے بھیجنی شروع کیا. جی ہم تو نہ عمران خان نے کوئی گناہ کیا نہ ہم نے کوئی گناہ کیا، ہم تو بڑے پاک صاف اور نہاتے دھوتے ہیں. اور اگر سول لوگوں کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل شروع ہو گیا ہے تو پھر سمجھ لے کہ یہ بات جو ہے رکے گی نہیں، یہ عمران خان صاحب تک جائے گی، کیونکہ وہ اس کے مرکزی ملزم ہے، وہ ماسٹر مائنڈ ہے. تو بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی کے کچھ سمجھدار لوگ اس معاملے کو سارٹ کریں، حل کریں، وہ باقاعدہ لڑائی پہ آمادہ ہیں. تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لڑائی کیا چیز ہے. حقیقی آزادی، جہاد کا دیکھا تھا، جہاد جو ہو رہا ہے فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ جہاد نہیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ تو فساد پھیلا رہے ہیں. تو یہ جہادی کی بجائے جو فسادی پارٹی ہے اس کو میرا خیال ہے جواب ملا ہے. اور پنجابی جی کہتے ہیں نا اور چوپو، تو اب چوپے. اب ملٹری کورٹ میں ٹرائل شروع ہو گئے اور سپریم کورٹ نے بھی انہیں نہ روکا، تو پھر کہانی ختم ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنے گرد لوگ بہت خیال رکھیے.